बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 11, ये 11वां सबक है हमारा। आज इंशाल्लाह हमारी बुक मुकम्मल हो गई है। अल्लाह की रहमत से सब कुछ होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो ही हम कुछ कर पाते हैं। वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हो, पढ़ाने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज हमारी उर्दू की जो बुक है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में हम अपने सबक की मुकम्मल पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने को डिस्कस करेंगे और सबक का खुलासा और मरकज़ी ख्याल भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सबक का जो अनवान है वो है कुछ ज़रियाए तालीम के बारे में। तालीम जो है वो हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन जो ज़रिया तालीम है कि वो तालीम हमें किस ज़रिए से मिलती है या किस ज़रिए से मिलनी चाहिए, आज के सबक में हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे इस सबक को लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर अबू लैस सदीकी ने, जो कि माहिर लिसानियात के ज़ुबानों के माहिर हैं, मुहक्किक हैं, माहिर तालीम हैं, नकाद हैं और जामिया कराची के शोबा उर्दू के सरबरा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर थे। जिस तरह अखबारात में कॉलम होते हैं, अदारिये छपते हैं, इसी तरह ये भी एक माहनामा है। हमारा ये सबक जिसको आज हम पढ़ेंगे कुछ ज़रियाए तालीम के बारे में, ये माहनामा सीप में प्रोफेसर डॉक्टर अबू लैस सदीकी ने लिखा था। ये माहनामा सीप जो है ये कराची से शाया होता था 1964 में, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। कुछ ख़ास अल्फाज हमारे सबक के आगाज़ में दिए हुए हैं, जिनके मुश्किल अल्फाज के मायने हम पहले जान लेते हैं। जैसे अशियाए, जैसे अशिया होती हैं, चीज़ें होती हैं। तअयुश, ऐशो नशात वाली चीज़ें। अंदेशा मतलब डर, खौफ। आबियारी, पानी देना, किस चीज़ को पालना, पोसना। तसीफ़ा मतलब तस्फ़िया, तस्फ़िया मतलब फ़ैसला। तनु का मतलब है किस्म किस्म का होना, रंग बरंग मुख्तलिफ़ तरह का। राय आमा कि आम लोगों की जो राय होती है। साकित, साकित का मतलब है ख़त्म होना, जैसे हम कहते हैं एतबार साकित होना, एतबार ख़त्म होना। गंची, गुंची जो है ये गुंचा से है, मतलब गुंचा हम कहते हैं फूल की कली को। अगर हम गुंची कहेंगे तो गुंचा का प्यार भरा, नरमाहट वाला या छोटा अंदाज। जैसे गुड़गुड़ी, ये छोटा जो हुक्का होता है, एक बड़ा हुक्का होता है, एक छोटा हुक्का होता है, जिसमें एक चिलम होती है, नीचे उसके एक पॉट बना होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं, ऊपर उसके कोयले डालते हैं, फिर उसके अंदर तम्बाकू वगैरह डाला जाता है, जिसको लोग पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अब उसकी बहुत ज़्यादा जदीद किस्में आ चुकी हैं। मुश्तक होता है किसी चीज़ के, मुश्तक जो है वो निकलने की जगह। जब हम लफ्ज़ मुश्तक़ात पढ़ेंगे तो है किसी लफ्ज़ या उसके असल माखज़ से बनने वाले अल्फाज। आगे उसातिज़ा के लिए हदायत है एक कि तुलबा को कौमी ज़ुबान की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो निसाब है वो हमारी कौमी ज़ुबान में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि उनकी जो कौमी ज़ुबान होती है, पूरा सिलेबस जो होता है वो
मैट्रिक हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, MBBS हो, कुछ भी हो, वो उनकी अपनी कौमी ज़ुबान में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और उन्हें बताएं कि उर्दू क्या है, एक लश्करी ज़ुबान है। इन्होंने, किताब वालों ने सबसे आखिर वाले सबक में ये बात की है। जब बुक का हमने आगाज़ किया था तो पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ उर्दू जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका जो मायनी है वो लश्कर है। लश्करी ज़ुबान से मुराद कि उर्दू में इतनी वुसअत पाई जाती है कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज जो है अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। पढ़ने से पहले हमारे छोटे छोटे 2 सवाल हैं जो कि हर सबक से पहले होते हैं कि ज़रिया तालीम से क्या मुराद है और पाकिस्तान में ज़रिया तालीम किस ज़ुबान में होना चाहिए, अपनी राय दें। इसमें आपने अपनी राय देनी है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में हो तो वो आपने लिखना है, उर्दू में चाहते हैं जो आपकी अपनी राय है, या किसी और ज़ुबान को आप पसंद करते हैं आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हर जो शख्स है वो अपनी राय देने के लिए आज़ाद होता है। पहले सवाल का जवाब हम देखते हैं कि ज़रिया तालीम से मुराद वो ज़ुबान या वास्ता है जिसके ज़रिए तुलबा को किसी इल्म की तालीम दी जाती है और जिसे दर्स व तदरीस के अमल में इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़ुबान किसी भी तालीमी निज़ाम में बुनियादी किरदार अदा करती है, क्योंकि यही तुलबा के सीखने और समझने के अमल को मुअस्सर बनाती है। दूसरे में अपनी राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं, तो जो आपकी राय है वो दे दें। इस सवाल में भी मुख्तलिफ़ मुल्कों की मिसालें हैं, जैसे चीन है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। वो अपनी ज़ुबान में तरक्की देते हैं, तालीम देते हैं और तरक्की करते हैं। इसलिए हमें भी उर्दू को ज़रिया तालीम बनाना चाहिए और इसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम तराजम करें, बुक्स लाएं, ताकि हमारी कौमी ज़ुबान को फ़रोग़ मिले, हमारे निज़ाम तालीम को फ़रोग़ मिले। यहाँ से हमारी पढ़ाई जो है वो शुरू होती है कि ज़रिया तालीम के बाब में हमारे मुल्क में कोई 150 साल से गुफ्तगू हो रही है। दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में किसी मसले के तस्वीर के फ़ैसले ने इतना वक्त लिया हो, और बदकिस्मती है कि हम अब भी इतनी मुद्दत के बाद किसी मुतफ़क़ा फ़ैसले पर नहीं पहुँचे कि कोई मुश्तरका फ़ैसला हम नहीं कर सके कि हमारा जो ज़रिया तालीम है वो किस ज़ुबान में होना चाहिए। मैंने जो 150 साल कहे हैं ये तो कोई मुबालगा या शायराना बात नहीं है, क्योंकि खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहिए कि मैं शायर नहीं हूँ और ना शेर में मुबालगा पसंद करता हूँ। जब तक फ़ारसी इस मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान रही, क्योंकि पहले हमारी सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी थी, हमारी इल्मी और अदबी ज़ुबान रही, लेकिन इसकी हैसियत एक अजनबी और गैर मुल्की ज़ुबान की ना थी। फ़ारसी यहाँ के लोगों के घरों में बोली जाती थी। बाज़ लोगों की मादरी यानी कि माँ की तरफ से या पिदरी बाप की तरफ से ज़ुबान थी, और यहाँ के लोगों की भी ये सानवी यानी कि सेकंड लैंग्वेज जो है सानवी ज़ुबान बन गई थी, और इतनी आम हो गई थी कि लोग इसमें शेर कहते थे, क्योंकि इल्लामा इकबाल के बहुत सारे जो शेरों के मजमूए हैं शायरी के वो फ़ारसी ज़ुबान में भी हैं। दीवान और मजमूए मरतब करते थे, इल्मी, अदबी और तारीख़ी किताबें लिखते थे, जिनको ना सिर्फ़ इस मुल्क में बल्कि ईरान में भी अरबाब बसीरत सीने से लगाते और आँखों पर रखते थे। मसलन इसकी इज़्ज़त और तकरीम करते थे जो लोग इस बात को समझते थे। यानी कि आखिर अमीर खुसरो, अब्दुल कादर बेदिल, मिर्ज़ा गालिब और दौरे आखिर में इकबाल इसी मुल्क में के इल्लामा इकबाल जो हैं इसी मुल्क में पैदा हुए थे और यहाँ की आबो हवा में परवरिश पाई थी, और उनकी फ़ारसी अहले ज़ुबान के नज़दीक भी वैसी ही काबिल कबूल है।
یہ بات میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے کہی ہے کہ مدتوں تک فارسی ہماری تعلیم کا ذریعہ رہی، بلکہ فارسی ہی کیا عربی بھی ہماری علمی زبان تھی، اور اس کی تحصیل کے بغیر ہمارے عالم کا تصور مکمل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا، اور ایک مدت تک یہ زبان صرف روزمرہ کے کاروبار کے جو ڈیلی کا روٹین ورک ہوتا ہے اور معمولی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ لیکن فارسی اپنی اس مقبولیت اور رواج کے باوصف اس ملکی یا قومی زبان نہ بن سکی، اور آہستہ آہستہ اردو کو ابھرنے اور ترقی کرنے کا موقع ملا۔ پہلے پہل صوفیاء کرام اور علماء اعظام نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے برصغیر ہند و پاکستان میں تبلیغ دین کی تبلیغ کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور پھر اپنی تعلیمات سے مریدوں کی تربیت اور تصانیف و تالیف، یعنی کہ تربیت بھی کی اور بہت ساری اس میں تصانیف کتابیں لکھی گئی، میں اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے فارسی کے مقابلے میں آنکھیں کھولی، اور دکنی درباروں میں جو دکن کے دربار تھے، دکنی درباروں میں اس زبان کو سلاطین اور امرا کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ شعر اور نثر نگاروں نے اپنے افکار اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا، اس میں الفاظ کا سرمایہ بڑھا، اسالیب پیدا ہوئے، یعنی کہ طور طریقے پیدا ہوئے، اور تھوڑے دنوں میں یہ فارسی کی جو اردو زبان ہے جانشین بن گئی۔ فارسی سے اس کی دشمنی نہ تھی، اس نے فارسی سے بہت کچھ سیکھا، فارسی کے پروں سے پرواز کی، فارسی نے اس کی آبیاری کی کہ اس کو پانی دیا، اس کو بڑھایا، پالا پوسا، بڑا کیا، اسے موضوعات اور اسالیب کے تنوع اور پختگی سے آشنا کرایا، اور اس قابل بنا دیا کہ یہ اپنے دور کے علمی اور ادبی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ بدقسمتی سے اس دور کا آغاز ایک نئے سیاسی انقلاب سے ہوا، جس نے فارسی کی جگہ انگریزی کو اس کا حریف بنا کر، یعنی کہ اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ یہ حریف بڑا سخت تھا۔ انگریزی کی حیثیت اس ملک میں فارسی سے بالکل مختلف تھی۔ اردو بولنے والوں کی تہذیب اور کلچر کو بھی فارسی نے سنوارا تھا۔ ان دنوں میں ایک تہذیبی اور ثقافتی یگانگی تھی۔ یہ بات انگریزی کو کہاں نصیب تھی؟ یہی وجہ ہوئی کہ سیاسی تسلط اور اقتدار نے انگریزی کو دفتروں، درباروں، کاروبار اور تعلیم میں تو داخل کر دیا، لیکن یہ اردو بولنے والوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکی۔ وہ ان کے جذبات و احساسات کی ترجمان نہ بن سکی، اس میں ان کی محبت کے گیت نہ گائے جا سکے، اور نہ یہ زبان ان کی مسرتوں اور شادمانیوں، کامرانیوں اور ناکامیوں کے اظہار کا وسیلہ بن سکی۔ اس کی مثال اس کائی کی طرح تھی جو صاف شفاف پانی کی تہہ کو پوری طرح ڈھک لیتی ہے، لیکن اس کی جڑیں زیادہ دور تک نہیں پہنچتی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو انگریزی شاعری، انگریزی ادب اور انگریزی زبان کی تاریخ میں کوئی تو نام ایسا ملتا جو فارسی کے خسرو، یعنی جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ امیر خسرو اور بیدل عبد القادر، بیدل غالب اور اقبال کی طرح اہل زبان میں مقبول ہوتا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ ہم انگریزی کو نہ اپنا سکے، اور انگریزوں کا اقبال اس ملک سے رخصت ہوا۔ بلکہ سچ تو یوں کہنا چاہیے کہ انگریز رخصت ہوئے مگر اپنا اقبال چھوڑ گئے، کہ ہم اب تک اپنے آپ کو اس ذہنی غلامی سے آزاد نہ کرا سکے کہ ہم اب بھی ذہنی جو ہیں وہ غلام ہیں، جس میں انہوں نے ہمیں 200 سال تک مبتلا کر دیا۔
خیر یہ کوئی بات نہ ہوئی، اگر انگریزی نے ہمیں کم از کم اس قابل بنا دیا ہوتا کہ کسی اعتبار سے ہم دنیا کی کسی ترقی یافتہ قوم سے آنکھیں ملا سکیں۔ 200 سال تک انگریزی پڑھنے اور انگریزی کے ذریعے سے علوم و فنون حاصل کرنے کی صلہ حاصل کہ ایسی چیز جو کوشش کے باوجود بھی حاصل نہ ہو سکے۔ باوجود آج بھی یہ ملک مغربی ممالک تو کیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہمسایہ ملکوں کے مقابلے میں بھی جاہل رہ گیا۔ جاپان ایشیائی ملک ہے کہ جاپان جو ہے وہ ایشیا میں شامل ہے، جس نے ایشیا کی لاج رکھ لی۔ آج دنیا میں خواندگی کے اعتبار سے جاپان کا نام سر فہرست ہے کہ سب سے اوپر ہے۔ آج ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں تعلیم نہیں چاہیے، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اس میں جدید علوم و فنون پڑھائے جا سکیں۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہو، جیسے بہت سارے ملک ہیں وہ اپنی زبان میں اپنی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اگر کچھ علاقوں کی زبان الگ ہوتی ہے، مثلا 5-10 گاؤں ایسے ہیں یا علاقے ایسے ہیں جو اپنی کوئی مخصوص زبان بولتے ہیں، تو وہاں کا جو لٹریچر ہے وہ اس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی زبان ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اس قابل نہیں یا وہ ہو نہیں سکتی۔ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اردو پہ اچھا کام کرتے ہیں، چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ اردو میں کنورٹ نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم کیا ہو جائے گی؟ یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس یعنی کہ غریب ہو جائے گی۔ ذہانت کے طور پر علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تو پھر محرومی کا سوال نہیں بنتا۔ ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قوم سے محبت ہے، ان میں سے ایک طبقہ اور ہے جسے اپنی زبان سے بھی ہمدردی ہے اور جس پر انگریزی اور انگریز کے اقبال کا سایہ بھی ذرا ہلکا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اصولاً تو تسلیم کرتے ہیں کہ قومی زبان کے لیے، قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں اردو بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے اردو کہ اسے یہ منصب سونپا جائے۔ اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا، جدید علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، ایسے استاد موجود نہیں ہیں جو اپنی زبان میں کسی علم کو پڑھا سکیں۔ اردو میں طباعت اور اشاعت کی دقتیں ہیں، غرض ان کے خیال میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبان میں یا اپنی زبانوں میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ ان سوالوں کا جواب ایک بار نہیں 1000 بار دیا جا چکا ہے اور ان لوگوں نے دیا ہے جو اس زبان اور اس کے سرمایے سے واقف ہیں، ان لوگوں نے دیا ہے جو جدید علوم و فنون سے بھی واقف ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیم انگریزی ہی کے ذریعے سے حاصل کی ہے اور جو اس مسئلے کی قومی اور بین الاقوامی حیثیت کے پہلوؤں پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کی ایجوکیشن بھی انگلش میں ہوئی اور انہوں نے اپنی عمریں بھی گزاری ہیں اس میں ریسرچ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی اس قابل نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس میں
لیکن ہر مرتبہ یہ مسائل اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ ہر بار اس مسئلے کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے گویا پہلی مرتبہ ان کا اظہار ہو رہا ہو، کہ پہلی مرتبہ کوئی بندہ اردو پہ بات کر رہا ہو، اور ان کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ بہرحال میں انہی چند مفروضہ مسائل اور خدشات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، جو سائنس کے میدان میں ملک آگے بڑھ گئے ہیں، کیا واقعہ ہی ان کی یہ ترقی انگریزی زبان کی مرہون منت ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ چین میں جو ہے وہ چائنیز میں تمام ایجوکیشن ہے، جاپان میں جاپنیز میں ہے، تو ہر ملک میں تقریباً کچھ ممالک کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی اپنی ہی قومی زبان میں سارا لٹریچر ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں جرمنی کو، یا پھر روس کو، یا پھر ایشیا میں جاپان کو لے لیجئے۔ ان ملکوں کی سائنسی ترقی اور صنعتی فروغ کی کوئی ایک بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، فروغ یعنی کہ صنعتی فروغ کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی بحث ہو سکے، اور ان سب ملکوں نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے یہ ترقی کی ہے۔ اور آج بھی سائنسی لٹریچر جتنا ان زبانوں میں شائع ہوتا ہے، انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار یا نوعیت میں کسی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کے اور چھوٹے بڑے مختلف ممالک اپنی اپنی زبانوں میں جملہ علوم و فنون اور سائنسی، صنعتی اور تکنیکی نظام کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ہماری زبان میں ایسی کیا بنیادی کمزوری اور خامی ہے جس کی بنا پر ہماری تعلیم اور بالخصوص سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکی؟ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انگریزی زبان میں اس قدر وسعت اور صلاحیت ہے کہ وہ سائنسی علوم کی تیز رفتار ترقی کا ساتھ دے سکتی ہے، اور بیچاری اردو ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ یعنی انگریزی میں اصطلاحات اور مشتقات آسانی سے بن جاتے ہیں اور اردو میں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے، کہ اردو یعنی کہ اتنی وسیع نہیں ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو انگریزی اور اردو کی اصل سے واقف نہ ہو۔ زبان کی تاریخ کے معمولی طالب علم بھی اتنی بات جانتے ہیں کہ انگریزی اور اردو دونوں ایک آریائی خاندان کی زبانیں ہیں۔ اصول ساخت، بنیادی قواعد، مشتقات کے اصولوں میں دونوں میں بڑا اشتراک، کہ دونوں ایک جیسی ہیں، پایا جاتا ہے۔ دونوں میں مشتقات سابقوں اور لاحقوں کی ایک لامحدود تعداد کے اضافوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ دونوں میں مرکب الفاظ بنانے کے تقریباً ایک سے اصول ہیں۔ انگریزی اپنے پھیلاؤ کے اس عمل میں یونانی اور لاطینی کی مدد لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انگلش میں جو لفظ ہیں وہ یونانی یا لاطینی زبان کے ہیں۔ اردو کے لیے فارسی، عربی اور بے شمار زبانوں کے ماخذ کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو اس بات میں اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اسے جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے کہ بالکل یہ اس قابل ہے کہ اس کو علوم و فنون کا یا سائنسی ذریعہ تعلیم و تدریس کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ الفاظ یا اصطلاحات تو خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اور خیالات اور تصورات کے اظہار کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ زبان کی ترقی کی جس منزل میں جس قسم کے خیالات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ الفاظ پہلے پیدا ہو جائیں
اور ان سے کام بعد میں لیا جائے۔ اگر آج سے 100 سال قبل کلی طور پر اردو کو سائنسی علوم کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بنا لیا جاتا تو اس عرصے میں ہزاروں الفاظ اور اصطلاحات پیدا ہو گئی ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ اصطلاحات علمیہ کا اٹھایا جاتا ہے۔ بلا شبہ علمی زبان بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے، لیکن یہ اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جن ملکوں نے سائنسی علوم میں نمایاں ترقی کی ہے، ان میں سے کسی میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے سارے علوم کی اصطلاحات بنائی گئی ہوں اور پھر ان علوم پر کتابیں، مضامین یا مقالات لکھے گئے ہوں۔ اردو کے لیے علاوہ ہندوستانی اور پاکستانی زبانوں اور بولیوں کے جن سے اس کا قریبی رشتہ ہے۔ فارسی اور عربی دو نہایت اہم ماخذ ہیں جن کے عناصر اور اجزاء اردو کی ترکیب میں شامل ہیں اور آج بھی اصطلاح سازی میں کام آتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کہ پہلے ساری اصطلاحات کا ذخیرہ جمع ہو جائے پھر کتابیں لکھی جائیں یعنی کہ تب جا کر اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے، یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے جیسے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کسی بھی چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس، یعنی کہ تب جا کر اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے، بالکل گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہے کہ گھوڑا پیچھے ہے اور گاڑی آگے ہے، ورنہ گھوڑا آگے ہوتا ہے، گاڑی پیچھے ہوتی ہے۔ اصطلاح سازی کا کام اس طرح نہیں ہوتا اور ہم مدتوں سے یہ تجربہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج اصطلاح سازی کے لیے وہ ذرائع اور وسائل نہیں جو آج سے 40-50 سال پہلے حیدرآباد میں دارالترجمہ کے لیے مہیا کیے گئے تھے۔ دارالترجمہ نے بڑا مفید کام کیا، لیکن یہ کام بھی وہ مکمل نہ کر سکا اور نہ کر سکتا، اور نہ آج کوئی ادارہ کر سکتا ہے کہ نہ اس نے مکمل کیا، نہ کوئی اور ادارہ یہ کام مکمل کر سکتا ہے۔ اور حیدرآباد کی جو بے شمار اصطلاحیں رائج اور قبول ہو گئیں، وہ اس وجہ سے کہ وہاں ان کو کتابوں، مقالوں اور مضامین میں استعمال کیا گیا اور ان کو تعلیم میں اختیار کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ تراجم کا ہے۔ بلا شبہ ہر زبان کی ترقی میں دوسری زبانوں کے ترجمے کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا ہے بکس کو، جیسے وہ انگلش میں ہیں، وہ جیپنیز میں ہیں، وہ چائنیز میں ہیں، تو ان کی ٹرانسلیشن اردو میں کر لی جائے۔ بالخصوص اپنی نشو و نما کے ابتدائی ادوار میں ترجموں ہی کے ذریعے سے مختلف موضوعات، مضامین اور مباحث اور مختلف اسالیب بیان زبان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اردو نے اپنی ترقی کے آغاز میں فارسی سے بہت کچھ سیکھا اور فارسی نظم و نثر کے اکثر شاہکار اردو میں منتقل ہوئے۔ انگریزی سے بھی بہت ترجمے ہوئے، کچھ ترجمے فرانسیسی اور روسی بھی ہوئے اور کچھ اور مختلف زبانوں سے، لیکن بے حیثیت مجموعی فارسی اور انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی کتابوں اور مضامین کا اردو ترقی میں بڑا حصہ ہے۔ علمی اور فنی کتابوں کی کمی کا مسئلہ ایک شیطانی چکر ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اردو میں علمی اور فنی کتابوں کی بہت کمی ہے، اور اکثر مضامین اور موضوعات پر تو تلاش کے بعد بھی قابل مطالعہ کے جو قابل چیزیں ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی، وہ نہیں ملتی۔ اور بلا شبہ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں اس قسم کی کتابیں، تصانیف، تالیف، مقالات، تراجم بے کثرت مل جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان زبانوں میں لکھنے والے سائنسدانوں نے اپنی زبانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ
بنایا۔ ان میں سے کوئی زبان ایسی نہیں جس میں پہل ان علوم کی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہوں کہ آخر وہ بنائی گئی تو ہی بنی کہ سائنسدانوں نے اپنے خیالات ظاہر کیے، لوگوں نے ضرورت محسوس کی، مختلف زبانوں کی ٹرانسلیشن ہوئی تو کیا ہوا، اپنی زبان میں وہ چیز بن کے سامنے آ گئی کہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی، لوگوں نے ہی بنائی ہیں، اور ان کو پڑھ کر سائنسدان اس قابل ہوئے ہوں کہ اپنے خیالات ان زبانوں میں ادا کر سکیں۔ ہر چیز کی فراہمی اس کی طلب یا مانگ پر منحصر ہوتی ہے۔ معاشیات کا یہ سادہ سا قانون صرف روٹی، کپڑا یا اشیاء تعیش کی فراہمی کے عیش و عشرت کی چیزوں کا فراہم ہونا کے مسئلے سے متعلق نہیں ہے۔ کتابوں اور سائنسدانوں کی فراہمی بھی اسی مسئلے کے تابع ہے۔ سائنس کی کتابوں کے طلبگار نہ تھے، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کے پڑھنے والے نہ تھے، تو مصنف کیوں لکھتے؟ ظاہری بات ہے، تبھی کوئی چیز بنے گی جب اس کی مانگ ہوگی یا اس کی ضرورت ہوگی۔ اور ناشر اردو میں ان موضوعات پر کتابیں کیوں چھاپتے؟ جو پبلشر تھے وہ کیوں چھاپتے جب ان کو پڑھنے والا ہی کوئی نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ضروریات کا تعین کرنا چاہیے۔ مثلاً پاکستان کے مختلف ثانوی تعلیمی بورڈوں اور یونیورسٹیوں کے نصابات تعلیم کو سامنے رکھ کر ایک مفصل فہرست ان موضوعات کی تیار کرنا چاہیے جن کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ موضوعات پر اب تک اردو میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح مضامین اور مقالات اور کتابوں کی ایک مکمل کتابیات تیار ہو جائے گی۔ اصطلاحات کے بے شمار مجموعے شائع ہوئے ہیں اور اکثر کتابوں کے آخر میں مصنفین اور مؤلفین نے اصطلاحات کی فہرستیں بھی شامل کی ہیں۔ ان سب کی بھی ایک فہرست بنانی چاہیے۔ اس طرح ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کن مباحث و موضوعات پر کس سطح کی کتنی کتابیں موجود ہیں اور کتنی کی کمی ہے، کہاں کہاں کمی ہے۔ پھر ہم اس کمی کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں کس حد تک کمی ہے۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار ہونا چاہیے جس میں بتدریج کتابیں لکھی جائیں۔ اردو کی ترقی کے لیے اس وقت بہت سے ادارے ہیں، مثلاً مرکزی ترقی اردو بورڈ لاہور، ترقی اردو بورڈ کراچی، انجمن ترقی اردو، اردو اکادمی پنجاب اور کراچی یونیورسٹی میں ترجمے اور تالیف کے ادارے وغیرہ۔ ان کے علاوہ درسی کتابوں کی تالیف و تصنیف کے لیے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارج کی حد تک مغربی پاکستان کا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ 1971 میں قبل موجودہ پاکستان کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا، جب پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھا ملک تھا۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ پیش آیا جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور ہمارا جو ہے یہ مغربی پاکستان ہے۔ ان سب میں تعاون اور اشتراک عمل کے لیے تقسیم کار ہونا چاہیے اور کسی ایک مرکزی ادارے کو یہ خدمت انجام دینا چاہیے۔ حال میں مرکزی ترقی اردو بورڈ لاہور نے علمی اور سائنسی اصطلاحات کے معیاری بنانے کے لیے اس قسم کی ایک تجویز منظور بھی کی ہے، جس کے مطابق مختلف اداروں کے علم میں ہم آہنگی اور اشتراک پیدا کیا جائے گا۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ طریقہ کار بہتر اور مفید نتائج پیدا کرے گا۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ ان اداروں میں سے کوئی ادارہ ایک قسم کے مرکزی دفتر اطلاعات کے طور پر کہ ایک مرکزی ادارہ ہو اور دوسرے اس کے ماتحت کام کرے، یعنی مختلف مضامین پر اردو میں کتابیں، مقالوں، مضامین، اصطلاحات کی فہرستوں وغیرہ کی نشاندہی کر سکے، اور ہو سکے تو یہ ادارہ ایک سہمائی اطلاع نامہ شائع کرے
تاکہ معلوم ہو سکے کہ مختلف ادارے یا افراد کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ ضرورت مند لوگ ان سے رجوع کر سکیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لا علمی کی بنا پر کام کی تکرار کا اندیشہ نہیں رہے گا، اور جو کام ایک شخص یا ادارہ کر رہا ہے دوسرا اس کے علاوہ کوئی اور موضوع اختیار کرے گا۔ محدود ماہرین کی تعداد اور فنی وسائل نیز مالی ذرائع کی کمی کے پیش نظر اس کی اور بھی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ایک اچھی یہ رائے پیش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہم اردو زبان کو ترقی دے سکتے ہیں، اس کو اپنی قومی زبان کو اپنے لٹریچر کی نصاب کی زبان بنا سکتے ہیں کہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ بہت اچھا یہ لکھا ہوا ہے۔ اس پورے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود زبان کی تعلیم و تدریس پر بھی پوری توجہ صرف کی جائے، کیونکہ بالآخر اس منصوبے کی کامیابی اور زبان کی ترقی اور صلاحیت پر ہے۔ اس وقت تک ہمارے یہاں زبان کی تعلیم و تدریس بڑی حد تک صرف ادب کی تعلیم اور تنقید تک محدود ہے، لیکن یہ زبان کی تعلیم کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایک متبادل تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ نصاب تعلیم میں جہاں زبان، ادب اور تنقید کی تعلیم و تدریس ہوتی ہے، وہاں ایک متبادل لسانیاتی مطالعے کو شامل کر دیں، اور اس کی ایک صورت مثلاً یہ ہو سکتی ہے کہ MA کے سال اول میں سب طلباء ایک مشترک یعنی کہ ایک جیسا نصاب پڑھیں، اور سال آخر میں جو طلباء ادب اور تنقید کی طرف راغب ہوں وہ ادب اور تنقید کا نصاب اختیار کریں۔ جو لسانیاتی مطالعے کی طرف مائل ہوں ان کے لیے متبادل لسانیاتی نصاب ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زبان کے معاملے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی بات نہیں، اگر انگلش میں ہے تو ہم اس معاملے میں جذباتی نہیں ہوتے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ زبان تو جذبات کے ہی اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم جذبات اپنے زبان سے کہ ہم اپنے جو جذبات ہیں وہ اپنی زبان سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بات البتہ صحیح ہے کہ کوئی تعمیری کام محض جذبے یا محض نعرے سے انجام نہیں پا سکتا۔ ان مسائل کا حل بھی صرف جذباتی باتوں سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے، نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ صرف ہم کہیں کہ صرف حکومت ہی سب کچھ کرے یا ہمیں بنی بنائی چیز یعنی کہ مل جائے۔ اس میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے، اس کے لیے رائے عامہ تیار کی جائے۔ اس کے جواز کے لیے ہمیں اساتذہ، طلباء، مصنفین، مؤلفین، ناشر، تعلیمی حکام کہ جو مصنف لکھنے والے ہیں، ترجمے کرنے والے ہیں، جو پبلشر چھاپنے والے ہیں، تعلیمی حکام اور ہمارے صنعتی اور کاروباری ادارے، غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے، تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہم اردو کو اپنی نصاب کی، اپنے سلیبس کی، اپنی تعلیم کی زبان بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تعلیم کے مختلف ذرائع کا ذکر کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ زبان کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں انسان اپنی زبان میں سیکھتا ہے وہ زیادہ دیر تک ذہن نشین رہتی ہیں یا ذہن میں رہتی ہیں اور ان کا اثر بھی گہرا ہوتا ہے۔ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے ملک میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے،
کیونکہ یہی زبان جو ہے ہمارے فہم و ادراک کے قریب ہے۔ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنا اکثر طلباء کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ میں تھوڑا درمیان میں خاموش بھی ہو جاتی ہوں اور پینسل بھی اٹھا لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ لینے میں مشکل نہ ہو۔ اردو میں تعلیم دینے سے نہ صرف علم حاصل کرنا آسان ہوگا بلکہ قوم میں فکری یکجہتی اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ جس طرح تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اسی طرح نصاب کا ایسی زبان میں ہونا جو ہماری قومی یا مادری زبان ہے اس زبان میں ہو بہت ہی اہم ہے اور توجہ طلب مسئلہ ہے، کیونکہ تعلیم صرف اسکولوں اور کالجوں سے حاصل ہونے والا علم نہیں بلکہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر سیکھتا رہتا ہے۔ مشاہدہ، تجربہ، سفر، بزرگوں کی صحبت، اچھی کتابیں، معاشرہ اور حتیٰ کہ روزمرہ کے واقعات بھی انسان کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں چین کی، روس کی یا دیگر ممالک میں تعلیم انگریزی میں کیوں نہیں دی جاتی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو ملک اتنے ترقی یافتہ ہیں، جاپان ہے، چین ہے، روس ہے، تو ان میں ذریعہ تعلیم انگریزی کیوں نہیں ہے؟ ان ممالک میں قومی زبان میں ہی تمام نصاب ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ انگلش میں فیل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بچوں کو نہیں پڑھاتے کہ ذریعہ تعلیم انگلش ہے تو ہمارے بچے اس قابل نہیں کہ وہ انگلش کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، تو یہ نہیں پڑھ پائیں گے، تو لہٰذا ہم انہیں، حالانکہ بچے انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ بہت سارے طلباء اکثر انگریزی میں تعلیم حاصل کرنا مشکل اور غیر فطری لگتا ہے کہ بہت سارے طلباء کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ انگریزی زبان میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے برعکس اردو زبان میں تعلیم دینا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کیونکہ طلباء اپنی زبان میں زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں، اپنی بات کو واضح کر سکتے ہیں اور دل سے سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر ہم اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں تو نہ صرف علم کو بہتر طریقے سے عام کیا جا سکتا ہے بلکہ ہماری قومی شناخت، ثقافت اور خود اعتمادی بھی مضبوط ہوگی۔ اب ہم مرکزی خیال بھی کر لیتے ہیں اپنے سبق کا کہ مصنف ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی اس سبق میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے اور اسی زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے زیادہ مفید، فطری اور مؤثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم کو اس انداز میں ترتیب دیا جانا چاہیے کہ اردو زبان کو بطور ذریعہ تعلیم اختیار کیا جائے تاکہ طلباء کی ذہنی، اخلاقی اور فکری نشو و نما ان کی اپنی زبان میں بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اس کے ساتھ وہ یہ موقف بھی پیش کرتے ہیں کہ زبان تعلیم کے فروغ میں اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ قومی زبان میں یا مادری زبان میں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہماری قومی زبان اردو ہے تو پورے ملک پاکستان میں ہر صوبے میں یہ سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، تو ہمارا جو تعلیم کا ذریعہ ہے وہ اردو کو ہی ہونا چاہیے۔ ہر قوم کو اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس لیے ہماری تعلیم کا ذریعہ بھی اردو ہی ہونا چاہیے تاکہ طلباء اپنے خیالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، اظہار کر سکیں اور علم کو گہرائی سے حاصل کر سکیں۔ بالکل اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔